बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। मौज़ूअ गुफ्तगू मुस्तहब्बात गुस्ल मैयत। अब तक कुछ वाजिबात आपके सामने बयान किए, अब कुछ मुस्तहब्बात बयान हो रहे हैं। अलबत्ता जब भी हम मुस्तहब का ज़िक्र करते हैं तो इस जानिब तवज्जो दिलाते हैं कि ये जान लें और इस जानिब हमेशा तवज्जो रखें कि वाजिबात अलग हैं, मुस्तहब्बात अलग हैं। मुस्तहब के माना है कि अगर इस काम को किया जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर तर्क कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। लिहाजा जितनी चीज़ें बयान हो रही हैं सब की सब मुस्तहब हैं। इनमें से पहली चीज़ कि जिसका ज़िक्र मुस्तहब में भी किया जाता है, लेकिन अक्सर मराजे बिना बरहतियात वाजिब फरमाते हैं कि इस चीज़ की रियायत की जाए, लिहाजा उसका ज़िक्र वाजिब के तौर पे हम पहले कर चुके हैं। और वो है कि जिस वक्त मैयत को गुस्ल दिया जाए तो मैयत क़िबला रुख हो, यानी पीठ उसकी नीचे की जानिब हो और पाँव के तलवे क़िबले की जानिब हों। लिहाजा बाज़ रिवायात से ये इस्तंबात होता है कि यह अमल मुस्तहब है, लेकिन एहतियात ये है और इसको वाजिब ही समझा जाए, यानी इस काम को हद्दुल इम्कान तर्क न करें कि जब मैयत को गुस्ल दिया जाए तो उसके तलवे क़िबले की जानिब हों, यानी चित उसको लिटा दिया जाए, पीठ ज़मीन से लगी हो और क़िबले की जानिब उसके तलवे हों। गो कि ये एहतियातन वाजिब है, लेकिन क्योंकि इसका ज़िक्र बाज़ दफ़ा कुतुब फ़िक़ी में मुस्तहब के उन्वान से किया जाता है तो हमने इसका ज़िक्र दोबारा कर दिया। गुस्ल की जगह ज़मीन से कुछ बुलंद हो, अब वो चबूतरे की सूरत में हो या लकड़ी के तख्ते की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, बिलाखिर ज़मीन से कुछ बुलंद हो। इसी तरीके से पाँव की जानिब से पानी बह रहा हो, यानी तख्ता थोड़ा सा ऊंचा हो और सर का हिस्सा ऑटोमेटिकली जब पाँव की जानिब पानी बहेगा तो सर का हिस्सा कुछ बुलंद होगा। चौथा मुस्तहब ये कि गुस्ल मैयत किसी ऐसी जगह पर दिया जाए कि जहाँ पर आसमान खुला हुआ ना हो, यानी खुले सहन में गुस्ल ना दिया जाए तो बेहतर है। फिर हम तवज्जो दिलाएं कि ये सारी चीज़ें मुस्तहब हैं। बस अगर किसी शामियाने के नीचे या खैमे के नीचे हो तो भी सही है, या ये कि छत के नीचे हो। और अब तकरीबन अक्सर जो हमारे यहाँ मैयत के गुस्ल खाने हैं वो छत के नीचे हैं, तो ये मुस्तहब अमल खुद ब खुद हो जाता है। नंबर 5 ये कि जब मैयत की कमीज़ उतारी जाए तो उसको नीचे की जानिब उतारा जाए। अब अगर काटना भी पड़े तो उसे काट दिया जाए। अब इस जानिब तवज्जो रहे कि बाज़ दफ़ा मैयत की कमीज़ उतारना मुश्किल हो जाता है और ऐसी सूरत में काटना पड़ता है, तो क्योंकि जो वो लिबास पहना हुआ है इसके वारिस इसके मालिक हैं, तो उन वारिसों से पूछना चाहिए कि इस कमीज़ को काट दें। तो अगर वो इजाज़त देते हैं काटने की तो काट दिया जाए, और अगर वो कहते हैं कि नहीं इसे सही और सालिम ही उतारें तो फिर उसे काटना जायज़ नहीं होगा। हाँ, अगर बिल्कुल नामुमकिन हो जाए उतारना तो फिर और काटना मजबूरी हो तो फिर काटना पड़ेगा, चाहे वो इजाज़त दें या ना दें। मिसाल के तौर पे इतनी टाइट कमीज़ हो कि जब वो शख्स ज़िंदा था तो उसने पहन ली, लेकिन अब उसमें बटन भी नहीं है। फ़र्ज़ करें कि जो बहुत ज़्यादा टाइट किस्म की टी शर्ट थी या कोई ख़ातून बहुत ज़्यादा टाइट किस्म की कमीज़ पहने हुई थी और जिस वक्त उन्होंने पहना था उस वक्त उनके लिए मुमकिन था कि जिस्म को हरकत दे के उस टाइट कमीज़ को पहन लिया जाए, ना उसमें बटन है ना उसमें ज़िप है, तो अब कोई चारा नहीं है सिवाय ये कि उसे काटा जाए। तो ऐसी सूरत में तो काटना मजबूरी है, लेकिन अगर चांस है कि ना काटा जाए तो फिर वारिसों से पूछना पड़ेगा और बेहतर है कि उसे नीचे की जानिब उतारा जाए। नंबर 6 ये कि गुस्ल के बाद जो पानी गिर रहा हो गुस्ल से, उसके लिए ख़ास गड्ढा खोदा जाए और वहाँ पे उसे जमा किया जाए, न ये कि उसको गली में बहने के लिए छोड़ दें या उस जगह बह के जाए कि जहाँ पर टॉयलेट का पानी जाता है। यानी मुस्तहब है कि एक अलग गड्ढा खोदा जाए, कि जो आजकल पॉसिबल नहीं है ख़ुसूसन शहरी इलाक़ों में, लेकिन अगर कहीं पॉसिबल हो तो फिर इस मुस्तहब पे अमल किया जाए तो बेहतर है। नंबर 7 सत्रुल औरतैन, यानी 2 शर्मगाहों का छुपाया जाना। अब इस जानिब तवज्जो रहे कि शर्मगाह का छुपाया जाना बाज़
موارد میں واجب ہے، فقط ایک ایسا مورد ہے کہ جہاں پہ شرمگاہ کا چھپایا جانا واجب نہیں ہے، اور وہ یہ کہ اگر شوہر بیوی کو غسل دے رہا ہو تو شرمگاہ کا چھپانا واجب نہیں ہے شوہر سے، اور اگر بیوی شوہر کو غسل دے رہی ہو تو شرمگاہ کا چھپانا واجب نہیں ہے۔ شوہر بیوی کو غسل دیتے وقت اور بیوی شوہر کو غسل دیتے وقت شرمگاہ دیکھ بھی سکتی ہے اور چھو بھی سکتے ہیں دھونے کے لیے اور غسل کے لیے۔ اب ایک عام غلط نظریہ پبلک میں ہے کہ شوہر مرنے کے بعد بیوی کے لیے نامحرم ہو جاتا ہے، یا یہ کہ بیوی مرنے کے بعد شوہر کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا امیر المومنین جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو غسل دیں؟ تو تاریخ میں یہ ثابت ہے، کیونکہ یہ عمل جائز ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے حضرت علی علیہ السلام ہی غسل دیں۔ بالکل اسی طریقے سے تاریخ الخلفاء میں نقل ہوا کہ حضرت ابو بکر نے وصیت کی تھی کہ مجھے میری بیوی اسما بنت امیس غسل دیں۔ تو یہ نظریہ کہاں سے آیا کہ بیوی شوہر کو مرنے کے بعد دیکھ نہیں سکتی یا چھو نہیں سکتی، یا شوہر بیوی کو اس کے مرنے کے بعد دیکھ نہیں سکتا یا چھو نہیں سکتا؟ بالکل یہ بے اساس اور ایک غلط نظریہ ہے۔ لہذا بیوی شوہر کو دیکھ بھی سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے، غسل بھی دے سکتی ہے، اور شوہر بیوی کو دیکھ بھی سکتا ہے مرنے کے بعد، چھو بھی سکتا ہے اور غسل بھی دے سکتا ہے۔ ان دونوں کے لیے مستحب ہے، باوجود یہ کہ شرمگاہ کو یہ دیکھ سکتے ہیں، مستحب ہے کہ اگر شوہر بیوی کو غسل دے رہا ہو تو اس کی شرمگاہیں چھپی ہوئی ہوں، اور اگر بیوی شوہر کو غسل دے رہی ہو تو شرمگاہ چھپی ہوئی ہو۔ لیکن کب؟ کہ جب یہی غسل دے رہے ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یا یہ کہ اگر کوئی دیکھنے والا ہے تو اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ لیکن باقی جتنے افراد ہیں ان سب پر لازم ہے کہ شرمگاہ کو نہ دیکھیں، اور یہ موضوع پہلے بیان ہو چکا ہے۔ نمبر 8 یہ کہ میت کے جتنے بھی جوڑ ہیں ان پہ ہاتھ پھیرا جائے۔ اب یہ ہاتھ پھیرنا مثال کے طور پہ کسی کو نہیں ہے تو اس طرح سے یہاں پر ہاتھ پھیرا جائے، اسی طریقے سے جوڑوں پہ ہاتھ پھیرا جائے، لیکن یہ ہاتھ پھیرنا بہت شدت کے ساتھ نہ ہو۔ نمبر 9 یہ کہ میت کے سر کو بیری کے پتوں سے یا ختمی کے پھولوں سے دھویا جائے۔ زندہ انسان کے لیے بھی اور مردہ کے لیے بھی مستحب ہے۔ عام جتنے مومنین ہیں اس جانب توجہ رہے کہ بہت زیادہ تاکید ہے روایتوں میں کہ سر کو دھویا جائے، حتیٰ جسم کو دھویا جائے، کس چیز سے؟ بیری کے پتوں سے۔ اسی طریقے سے سر کو دھونے کے لیے مستحب ہے کہ ختمی کو استعمال کیا جائے۔ یہ خاص قسم کے پتے ہیں اور پھول ہیں کہ جو ایران عراق میں بہت زیادہ مشہور ہیں کہ ختمی سے سر کو دھویا جائے، اور اسی طریقے سے بیری کے پتوں سے جسم کو اور سر کو دھویا جائے۔ میت کے لیے بھی مستحب ہے کہ اس کے سر کو ختمی یا سدر یعنی بیری کے پتوں سے دھویا جائے۔ نمبر 10 یہ کہ شرمگاہ کو بھی یعنی میت کی شرمگاہ کو بھی بیری کے پتوں سے دھویا جائے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ اگر بیوی شوہر کو غسل دے رہی ہے تو وہ شرمگاہ کو دھو سکتی ہے بغیر کسی گلفز کے یا پلاسٹک کے یا کپڑے کے۔ اسی طرح سے شوہر اگر بیوی کو غسل دے رہا ہے تو وہ بھی اس کی شرمگاہ کو دھو سکتا ہے بغیر کسی کپڑے یا گلفز یا پلاسٹک کے۔ لیکن اگر کوئی اور شخص غسل دینے والا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اگر وہ شرمگاہ کو دھوئے تو اس نے گلفز پہنے ہوئے ہوں یا کپڑا باندھا ہوا ہو یا پلاسٹک باندھی ہوئی ہو، کیونکہ شرمگاہ کو ٹچ کرنا میت کے قطعاً جائز نہیں ہے۔ 11واں مستحب عمل یہ کہ ہر غسل سے پہلے میت کے ہاتھوں کو نصف ذرا تک دھویا جائے۔ یہ ذرا یہاں سے یہاں تک ہے، اتنی مقدار میں ہر غسل سے پہلے میت کے ہاتھوں کو دھویا جائے۔ 12واں مستحب عمل یہ کہ میت کے پیٹ پہ آہستہ سے ہاتھ پھیرا جائے، لیکن اگر میت حاملہ ہے تو پھر یہ عمل مستحب نہیں ہے۔ 13واں مستحب عمل یہ ہے کہ جب میت کے سر کو دھویا جا رہا ہو تو میت کے سر کے دھونے کی ابتدا کی جائے اس کے دائنی طرف سے یعنی رائٹ طرف سے۔ فرض کریں کہ میت اس طرح سے ہے تو یہ دائنا حصہ ہے میت کا، یہ رائٹ حصہ ہے، تو یہاں سے دھونے کے سلسلے کو شروع کرنا چاہیے۔ البتہ پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ یہ سارے کام مستحب ہیں، واجب نہیں ہیں۔ 14واں مستحب عمل یہ کہ خود غسل دینے والا بھی میت کے سیدھی طرف کھڑے ہو کے غسل کو دے۔ البتہ رائٹ طرف کھڑے ہو کے دینا غسل مستحب کام ہے، لیکن اگر لیفٹ جانب بھی کھڑا ہو یعنی بائنی جانب بھی کھڑا ہو تو غسل صحیح ہے۔
15واں مستحب عمل یہ کہ ہر غسل سے پہلے غسل دینے والا اپنے بازوؤں کو، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک، بلکہ بہتر ہے کہ یہاں تک دھوئے۔ 16واں مستحب عمل یہ کہ میت کے جسم پر دوران غسل ہاتھ پھیرا جائے۔ ہاتھ پھیرنا، پھر توجہ دلائیں، واجب نہیں ہے۔ اگر پانی اس طرح سے میت پہ ڈالا اور پہنچ رہا ہے تو کافی ہے، لیکن اگر ہاتھ پھیرا جائے تو مستحب ہے۔ 17واں مستحب عمل یہ کہ غسل کے بعد میت کے جسم کو خشک کیا جائے۔ نمبر 18، جس پانی سے میت کو غسل دیا جا رہا ہو اس کی مقدار 6 مشک ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ یہ عمل مستحب ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 19واں مستحب عمل یہ کہ میت کو غسل سے پہلے وضو کرایا جائے۔ البتہ یہ ایک وضو تینوں غسل سے پہلے کرا دیا جائے تو کافی ہے، اور اگر غسل کے بعد وضو کرا دیا جائے تو یہ عمل بھی کافی ہے۔ اب اس جانب پھر توجہ دلائیں کہ یہ عمل مستحب ہے۔ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں، چاہے وہ مومنین شیعہ ہوں اور چاہے سننے والے اہل سنت ہوں، ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر مستحبات کا ذکر کیا جائے کہ اس کام کو انجام دیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عمل واجب ہے۔ بس میت کا غسل واجب ہے، لیکن غسل سے پہلے یا غسل کے بعد اگر میت کو وضو کرایا جائے، اور بہتر ہے کہ غسل سے پہلے ہو، تو یہ عمل مستحب ہے۔ 20واں مستحب عمل یہ کہ میت کے ہر عضو کو 3 دفعہ دھویا جائے۔ مثال کے طور پہ جب پہلا غسل بیری کے پانی سے ہو رہا ہو تو سر کو 3 دفعہ دھویا جائے، سیدھے حصے کو بھی 3 دفعہ، اور پھر الٹے حصے کو بھی، لیفٹ کو بھی 3 دفعہ دھویا جائے۔ لیکن واجب یہ ہے کہ سر کو اگر 1 دفعہ دھو دیا تو کافی ہے، دائنے حصے کو یعنی رائٹ سائڈ کو 1 دفعہ دھو دیا، 1 دفعہ پانی پہنچا دیا کافی ہے۔ اسی طریقے سے بائیں حصے کو بھی 1 دفعہ دھو دیا اور ہر جگہ پانی پہنچا دیا کافی ہے، لیکن مستحب ہے کہ ان تمام اعضاء کو 3 دفعہ دھویا جائے۔ 21واں مستحب عمل یہ کہ غسل دینے والا ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ میں مصروف رہے اور خصوصاً اپنے گناہوں کو یاد رکھے، میت کے لیے دعا کرے۔ ایک ذکر جو کتابوں میں نقل ہوا ہے وہ یہ کہ غسل دینے والا یعنی غاسل دوران غسل یہ دعا پڑھتا رہے، رب افوکا کہ اے میرے رب میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اگر استغفار پڑھتا رہے، قرآن مجید کے کسی بھی سورے، کسی بھی آیت کی تلاوت کرتا رہے، اور خصوصاً میت کے لیے استغفار کرتا رہے، تو یہ ایک بہترین عمل ہے۔ 22واں مستحب عمل یہ کہ اگر غسل دینے والا کفن دینے کا ارادہ کرے تو کفن دینے سے پہلے اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک دھو لے۔ 23واں مستحب عمل یہ کہ اگر غسل دینے والے کو میت کے جسم کے کسی عیب کا علم ہو جائے تو اسے بعد میں کسی کے سامنے ڈسکس نہ کرے۔ یہ تھے چند مستحبات کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیے، اور پھر آخر میں توجہ دلائیں کہ توجہ دینی چاہیے خصوصاً اس چیز کی جانب کہ واجب الگ چیز ہے، یعنی واجب وہ عمل ہے کہ جسے انجام دینا ضروری ہے اور ترک کریں گے تو گناہ ہے، اور مستحب وہ عمل ہے کہ اگر انجام دیا جائے تو ثواب ہے، لیکن اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ بس جتنی بھی یہ چیزیں بیان ہوئیں ان کو اگر انجام دیں تو بہتر ہے، لیکن اگر انہیں چھوڑ دیں، ترک کر دیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔